अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं बचपन ही से बहुत निडर और मुहिम जो वाक़या हुआ हूँ। अपनी फितरी दिलेरी की वजह से बारहा मुश्किलात में घिर चुका हूँ। कई मरतबा तो गांव वालों ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। मेरी इन हरकतों से तमाम घर वाले परेशान ही नहीं बल्कि नाला भी थे। मेरे वालिद जो बहुत ही सख्त गिर इंसान थे, अपने चाबक से मेरी मरम्मत करने के बाद मुझे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया करते थे ताकि उनकी अदम मौजूदगी में घर से बाहर कदम ना रखूं। मुझे उस वक़्त तक कमरे में कैद रखा जाता जब तक आइंदा कोई हरकत ना करने का वादा ना कर लेता। इस तरह चंद दिन तो सुकून से गुजर जाते, उसके बाद फिर कोई ना कोई हरकत ऐसी सरजद हो जाती जिसकी वजह से मेरी खूब मरम्मत होती। मेरे बरक्स मेरा छोटा भाई जेम्स बहुत ही संजीदा वाक़या हुआ था, इसीलिए तमाम घर वाले उसे चाहते थे। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन यह हकीकत है कि 10 बरस की उम्र में मैं एक दिन में गांव के करीब ही घने जंगल में अकेला शिकार खेलने चला गया। यह भी ना सोचा कि जंगली दरिंदे किसी कदर ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, जबकि मैं अपने हम उम्र लड़कों की तरह ना तो शिकार खेलना जानता था और ना ही मेरे पास कोई हथियार था। शिकार की इस मुहिम में मेरे साथ मेरा पालतू कुत्ता मार्श था। अगर इस दिन मार्श ना होता तो मेरा जिंदा सलामत जंगल से वापस आना मुमकिन ना था। लुत्फ़ की बात यह है कि मार्श को कभी मैंने मुहिम जोई के दौरान ही हासिल किया था। शिकार के इस वाक़या से 3 बरस पहले मैंने उसे दूसरे गांव से चोरी करके लाया था, जो हमारे गांव से 10 मील के फासले पर था। मेरे वालिद को कुत्तों से सख्त नफ़रत थी, इसलिए उन्होंने मार्श को घर में रखना पसंद ना किया, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा और मेरी खूब पटाई हुई। यह तो खुदा का शुक्र है कि चोरी की बाबत इल्म नहीं हुआ और ना वो मुझे मार्श के साथ ही घर से निकाल देते। मेरी ज़िद को देखते हुए आखिर वालिदा को मेरी सिफारिश करना पड़ी, तब कहीं जाकर वालिद रज़ामंद हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 6 माह तक मुझसे बात ना की। वैसे भी उनकी आंखों का तारा मेरा छोटा भाई जेम्स था। अब यह कुत्ता जवान हो चुका था, जिसे मैं मार्श के नाम से पुकारता था। मार्श भी मुझे इस कदर चाहता कि हर वक्त साए की तरह मेरे साथ लगा रहता। शिकार वाले दिन भी मार्श मेरे हमरा था। उसी की बदौलत मैं इसे घने और ख़तरनाक जंगल से ज़िंदा बचा। यह जंगल मकामी लोगों में मौत की वादी के नाम से मशहूर था। इसमें दाखिल होने के बाद किसी अजनबी शख्स का सही सलामत ज़िंदा वापस आ जाना मुझसे से कम ना था। अव्वल तो बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिलता और दूसरे कदम कदम पर खौफनाक दरिंदों का ख़तरा मौजूद था। मैं मुतवातर 3 घंटे तक इस ख़तरनाक जंगल में आगे बढ़ता चला गया, हत्ता कि थक कर एक पत्थर की ओट में सस्ताने के लिए बैठ गया। मुझे बैठे कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही भेड़िए की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई। इस जंगल में बेशुमार भेड़िए थे जो गर्दो नवाह के लोगों के लिए अक्सर परेशानी का बायस होते। मैंने फ़ौरन यहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। वापसी में मुझे जल्द ही अपने गुम करदा राह का एहसास हो गया। अब मेरे लिए हर तरफ ख़तरा ही ख़तरा और मुसीबत थी। मैं अंदाजे के मुताबिक एक तरफ को हो लिया। इस तरह जब मुझे जंगल में भटकते हुए कई घंटे गुजर गए तो लम्हा ब लम्हा परेशानी बढ़ती चली गई। दोपहर ढली, दरख्तों के साए बढ़ने लगे, दिन भी ढल गया और शाम के धुंधलके फैल गए। ऐसे हालात और पुरखतर माहौल में मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वो भी लाजमन खौफज़दा हो जाता। धीरे धीरे रात की तारीकी फैलने लगी, जिससे जंगल का माहौल और भी दहशतनाक और पुरअसरार हो गया। जंगली दरिंदे बहुत ही डरावनी आवाज़ें निकालने लगे।
اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی مجھے اور معاش کو دیکھنے کا شور مچانے لگے۔ اس پر مست ذات بدروحوں اور بھوت پریت کے خوف نے تو میرے دل و دماغ کی تمام قوتیں سلب کر لیں۔ میں نے بدروحوں کے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں، جن کا مسکن جنگل یا کھنڈر ہوا کرتے ہیں اور وہ رات کی تاریکیوں میں اپنے لیے شکار تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ ایسے الٹے سیدھے خیالات نے مجھے اس قدر خوف زدہ کر دیا کہ چلتے ہوئے جب میرے پاؤں تلے کوئی سوکھی ہوئی شاخ یا ٹہنی چٹک کر ٹوٹتی تو اس کی آواز ہی سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا گویا پسلیوں کو توڑ کر باہر آنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی، جس کی وجہ سے ایک بار تو میں رو پڑا، میرے رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ میں نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی اور توبہ کی کہ آئندہ کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ایک تو تھکن اور خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، پھر بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ شکار پر چلتے وقت دوسری حماقت جو مجھ سے ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر نہ آیا تھا کہ شکار کا تازہ گوشت بھون کر کھاؤں گا۔ نتیجہ ظاہر ہے، نہ جانے رفتن نہ پائے ماند۔ اس طرح بہت دیر جنگل کی پراسرار تاریکی میں بھٹکتا پھرا، کبھی ایک سمت چل پڑتا تو کبھی دوسری سمت۔ میری حالت اس چوہے کی سی تھی جسے بلی کے ساتھ ایک ہی پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور چوہا بلی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے، لیکن پنجرے کی آہنی سلاخیں اسے ہر طرف سے روک دیتی ہے اور آخر تھکن اور خوف سے نڈھال ہو کر بلی کے سامنے گر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور مصائب سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ایسے مشکل اور کٹھن وقت میں خدا بندوں کی امداد کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے۔ بندے کی مشکل خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی اس رات بالکل ایسا ہی ہوا۔ چاند نکلا اور اس کی روح پہلی کرنوں نے تاریکی کا پردہ چاک کر دیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو چند گز کے فاصلے پر ایک غار دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ رات اس غار میں گزار کر صبح پھر راستہ تلاش کروں گا۔ میں غار میں داخل ہو گیا۔ مارش جواب تک خاموشی سے میرے ساتھ چلا آ رہا تھا، غار کے منہ پر ہی رک کر بھونکنے لگا۔ میں نے اسے خاموشی کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو اندر ہی داخل ہوا اور نہ ہی خاموش ہوا۔ مارش کی گھرراہٹ سے مجھے بھی خطرے کا احساس ستانے لگا۔ غار میں نظر جو دوڑائی تو جلد ہی خطرہ بھی دکھائی دیا جس سے مارش خوف زدہ ہو رہا تھا۔ بھیڑیے کا بچہ، وہ بھی میری ہی طرف تنہا، بھوکا اور سردی سے ٹھٹھرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا گیا، کسی بھی وقت اس کی ماں غار میں آ سکتی ہے، لیکن میرے خوف کو میری خواہش نے کچل دیا۔ بچپنے اور حماقت میں زیادہ فرق نہیں ہوا کرتا جن حالات کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو فوراً ہی غار سے نکل بھاگتا، لیکن میری خواہش بھیڑیے کے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے اٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مارش بدستور غرا کر مجھے نادیدہ خطرے کا احساس دلا رہا تھا، لیکن میرے قدم تیزی سے آگے بڑھتے گئے۔ تھکن اب نام کو نہ تھی اور نہ ہی بھوک کی شدت سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ مجھے ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ نئی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک بھیڑیے کا بچہ اٹھائے بھاگتا چلا گیا، کتنا فاصلہ طے کیا اور کتنے نشیب و افراد سے گزرا۔ اچانک درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سامنے میرے گاؤں کی ویران اور سنسان گلیاں تھیں۔ میں ان ویران راہوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ جنوری کا مہینہ تھا، سردی پورے شباب پر تھی، مگر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اپنی لرزتی ہوئی ٹانگوں کا احساس ہوا۔ سب گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے اور اب تک جاگ رہے تھے۔ دوسرے دن مجھے معلوم ہوا کہ میں رات کو 3:30 بجے گھر پہنچا ہوں۔ میرے لیے سب سے تعجب خیز بات میرے سخت گیر باپ کا رویہ تھا۔ انہوں نے مجھے ایک لفظ تک نہ کہا بلکہ بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو مجھے پا لینے کی خوشی کا مظہر تھے۔
یا میری نازیبا حرکت کی وجہ سے روحانی اور ذہنی کرب کی علامت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں اپنے کیے پر پہلی مرتبہ نادم ہوا اور مستقبل میں کوئی حرکت نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا جو میرے والد کو ناگوار گزرے۔ جس طرح بعض اوقات حادثات انسان کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح بچپن کی یہ حماقت میری زندگی کے دھاروں کا رخ تبدیل کرنے کا سبب بن گئی۔ اس کے بعد میں نے پوری توجہ تعلیم پر مبذول کر دی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میرا ارادہ فوج میں بھرتی ہونے کا تھا، جو بدقسمتی سے پورا نہ ہو سکا اور مجبوراً مجھے پولیس کی ملازمت اختیار کرنا پڑی۔ پولیس کی ملازمت میں میری فطری دلیری اور جرأت بہت فائدہ مند ثابت ہوئی اور 4 برس کی مختصر مدت میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ انسپکٹر بنتے ہی میرا تبادلہ ہندوستان کر دیا گیا۔ ہندوستان میں 5 برس تک بظاہر مجھے اخباری نمائندے کا کام سپرد کیا گیا، حالانکہ یہاں میرا کام سیاسی تحریکوں کے متعلق خفیہ معلومات حاصل کر کے حکومت کو پہنچانا تھا، کیونکہ ان دنوں پہلی جنگ عظیم کے بعد بادل منڈلا رہے تھے اور ساتھ ہی ہندوستان میں تحریک آزادی زور پکڑ چکی تھی۔ ترقی پا کر قدرتی طور پر مجھے بے حد خوشی ہوئی، لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ترقی میرے لیے تباہی کا باعث ثابت ہوئی۔ وطن سے عدم موجودگی کے سبب چھوٹا بھائی جیمز میری سرپرستی سے محروم ہو گیا۔ وہ ان دنوں لندن میں ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ والدین چند برس پیشتر وفات پا چکے تھے۔ ان کی موت کے بعد ہم دونوں بھائی اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئے۔ میرے ہندوستان آنے کے 2 برس بعد جیمز تعلیم مکمل کر کے ایسے خطرناک راستے پر چل پڑا جہاں سے لوٹ کر واپس نہ آ سکا۔ مجھے ہندوستان آئے تقریباً 5 برس ہو گئے تھے کہ ایک دن مجھے اپنے چھوٹے بھائی جیمز کے لیے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی۔ پولیس ہر ممکن کوشش کے باوجود اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے لندن کی راہ لی تاکہ صحیح حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کر سکوں۔ لندن پہنچنے کے بعد معلوم ہوا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیمز کا کوئی دوست نہ تھا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والوں سے بھی تعلقات صرف کلاس روم تک محدود تھے۔ کسی لڑکی سے بھی اس کی دوستی نہ تھی، حالانکہ اس عمر کے لڑکے عموماً ہنگامہ پرور اور رومانوی زندگی گزارتے ہیں اور لڑکیوں کے گرد تو پروانوں کی طرح منڈلاتے ہیں۔ جب مجھے لندن سے کوئی اہم بات نہ معلوم ہو سکی تو گاؤں کی راہ لی۔ وہاں بھی مجھے خاص کامیابی نہ ہوئی، حالانکہ گاؤں کی پولیس کا انچارج میرا پرانا دوست انسپکٹر مالکم تھا۔ مالکم نے چند ایک سیدھی سادی موٹی باتیں بتائیں کہ گمشدگی سے چند دن پہلے جیمز کو گاؤں کی ایک دکان سے 5 پاؤنڈ کافی، 10 پاؤنڈ شکر، 2 پاؤنڈ لوہے کا تار اور مچھلی کے شکار کا ایک جال خریدنے دیکھا گیا تھا۔ ان چیزوں کو خریدنے کے 4 دن بعد ولیم نامی ایک بوڑھے شخص کا گزر مکان کے قریب سے ہوا۔ اس دن شدید برف باری ہو رہی تھی اور یخ بستہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بہت نیچے گرا ہوا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا بھی تو کسی اشد ضرورت کے تحت، ورنہ سارے گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ ولیم کو بازار تک مجبوراً ہی جانا پڑا تھا کیونکہ اسے اپنی بیمار بیٹی کے لیے دوا لینی تھی۔ ولیم کی عمر 70 برس سے متجاوز تھی اور گھر میں دور جنگل کے کنارے واقع ہے۔ اس کے گھر سے بازار تک کا قریب ترین راستہ ہمارے گھر کے قریب سے گزرتا ہے، حالانکہ ہمارا مقام بھی گاؤں کی آبادی سے کافی پرے پہاڑ کے دامن میں ہے۔ ولیم جب گھر کے قریب سے گزرا تو سردی کی شدت سے اس کے ہاتھ پاؤں اور بوڑھے جسم میں درد ہونے لگا۔ اس نے خیال سے دروازے پر دستک دی کہ اندر جا کر آگ تاپ کر اپنے جسم کی حرارت بحال کر سکے۔ دستک دینے کے باوجود چند منٹ تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازے کو دھکیل کر دیکھا کہ کہیں جیمز باہر تو نہیں گیا ہوا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ولیم اندر چلا گیا لیکن جیمز گھر میں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس نے مکان سے نکل کر اپنی راہ لی۔ یہی حال دوسرے دن بھی ہوا۔ سردی پورے شباب پر تھی
اور ولیم کو اپنی بیٹی کی دوا لینے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ اس مرتبہ وہ بغیر دستک دیے ہی مکان میں داخل ہو گیا اور دیکھ کر سخت متعجب بلکہ پریشان ہوا کہ ہر چیز یوں کی توں رکھی ہے۔ انگیٹھی آج بھی سرد ہے، میز پر کھلی کتاب پڑی ہے اور بستر پر کوئی شکن نہیں۔ گویا جیمز یہاں رات نہیں سویا۔ ایک سمجھدار شخص کی طرح ولیم کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا اور وہ فوراً ہی مکان سے چل دیا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ گاؤں کے لوگ جیمز سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں میں بڑی ہی پراسرار باتیں مشہور ہیں۔ ولیم نے بازار پہنچ کر دوا فروش سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ دوا فروش بھی بڑا جہاندیدہ شخص ہے۔ اس نے ولیم کو مشورہ دیا کہ پولیس کو حالات سے آگاہ کر دے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے سب سے پہلے مکان میں جا کر دیکھا اور اس کے بعد بڑی سرگرمی سے جیمز کی تلاش شروع کر دی۔ میری تمام دوڑ و دھوپ کے باوجود کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ جب میں مالکم سے مکان کی چابیاں لے کر رخصت ہونے لگا تو اس نے ایک عجیب بات یہ بتائی کہ شدید برف باری کے باوجود جیمز کسی دوسرے شخص کے قدموں کے نشان بھی نہیں دیکھنے میں آئے سوائے ولیم کے قدموں کے نشانات کے۔ انسپکٹر مالکم کے کہنے کے مطابق مکان سے کافی فاصلے تک ایک زمین کا باغور معائنہ کیا گیا، سب بے سود، حالانکہ متواتر 10 دنوں سے ہلکی برف باری سے میلوں تک زمین پر برف کی موٹی تہہ جم گئی تھی۔ انسپکٹر مالکم سے رخصت ہو کر میں مکان کی طرف چل دیا۔ چونکہ میں خود بھی پولیس کا آدمی تھا، اس لیے سوچنے لگا کہ بعض اوقات مجرم بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اپنے پیچھے بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں چھوڑ جاتے جس سے تفتیش کے دوران کوئی مدد مل سکے، اور مجرموں کی نشاندہی ہو یا کوئی معمولی سی بات بھی انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا باعث ہے۔ مگر میرا تجربہ تھا کہ ایسے مجرم ناداستہ طور پر جلد بدیر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر بیٹھتے ہیں جس سے ان کے جرم کا راز افشاں ہو جاتا ہے، ایک ایسی حرکت جس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ جب میں گھر پہنچا اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے۔ اپنا مختصر سامان اندر رکھنے کے بعد ولیم سے ملنے چلا گیا۔ سوچا ولیم سے خود مل لینا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، اور ہمسایوں سے بھی بات چیت کر لینا چاہیے، ممکن ہے کوئی کارآمد بات معلوم ہو جائے۔ ولیم کا گھر ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر جنگل کے کنارے واقع تھا، جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ وہاں تک پہنچتے 2 گھنٹے لگ گئے۔ ویسے یہ فاصلہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں تھا، یعنی 2 میل ہوگا۔ اس تاخیر کی وجہ سے راستے میں دوسرے لوگوں سے میل ملاقات تھی۔ چونکہ میری زندگی کا بیشتر حصہ ان لوگوں میں گزرا تھا، اس لیے سب ہی مجھ سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں 5 برس وطن سے باہر گزار آیا ہوں، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ سب ہی مجھ سے رسمی طور سے ملے۔ ملاقات میں وہ گرمجوشی نہ تھی جس سے خوشی اور خلوص کا اظہار ہوتا۔ ممکن ہے اس کشیدگی کی وجہ جیمز ہی ہو، اور میں جیمز کا بڑا بھائی تھا۔ ولیم سے ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس کی باتوں میں بزرگانہ خلوص اور شفقت تھی، لیکن اس کی بیوی لوسی کا رویہ اپنی خاوند کے برعکس انتہائی تلخ بلکہ قابل اعتراض تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران لوسی بار بار مداخلت کرتی رہی۔ اس کی باتوں سے نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ولیم نے وہ سب باتیں دہرائیں جو میں اپنے دوست مالکم سے پہلے ہی سن چکا تھا۔ البتہ ولیم نے دبے الفاظ میں کہا، جہاں تک مجھے علم ہے مسٹر ایبل، آپ کے بھائی جیمز کے پاس کالے جادو کی چند نادر کتابیں تھیں جن کے مطالعے سے یہ سب نتیجہ نکلا ہے۔ ولیم نے سوچتے ہوئے بتایا، ممکن ہے جیمز عملیات کے چکر میں پڑ گیا ہو، یہ میرا خیال ہے، خدا کرے غلط ہو۔ آپ کا خیال درست ہے۔ میں نے ولیم کی بات کی تائید اس خیال سے کی کہ اس سے مزید کچھ معلومات حاصل کرنے میں مدد مل سکے، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ گاؤں کے لوگ جیمز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور بتانا نہیں چاہتے۔ مسٹر ایبل، ولیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے بھی وہی کتاب دیکھی ہوگی۔ نہیں، میں نے اب تک نہیں دیکھی، سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یسوع مسیح آپ کو اس سے محفوظ رکھے، ولیم نے پھر نصیحت کرتے ہوئے کہا، ایسی کتابیں انسانوں کی تباہی کا موجب ہوا کرتی ہیں۔ آپ جب گھر جائیں تو اسے اٹھا کر نظر آتش کر دیں۔
اس کے بعد چند منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور میں گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم بھی میرے ساتھ کا چند قدم تک رخصت کرنے آیا۔ رخصت کرتے وقت بوڑھے ولیم نے سلیب میری گردن میں ڈال دی اور نصیحت کی کہ اسے ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکائے رکھوں۔ کم از کم اس وقت تک مجھے ایسا ضرور کرنا چاہیے جب تک میں اس مکان میں مقیم ہوں۔ اس کے بعد میں رخصت ہو گیا۔ سورج ابھی غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن دھوپ اپنی تمازت کھو چکی تھی۔ فروری کے مہینے میں ویسے بھی سردی بہت شدید ہوا کرتی ہے، جس کو سرد ہوائیں ناقابل برداشت بنا دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ دوپہر کے وقت جب پوری سورج آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے تو حالت اور بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس وقت میری بھی تھی جب میں ولیم کے گھر سے روانہ ہوا۔ سردی کی تیز لہر میرے بدن کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی، کپکپی لگ گئی اور دانت بجنے لگے۔ اس لیے میں نے کہیں اور جانے کی بجائے سیدھے گھر کی راہ لی۔ قدیم طرز کا یہ مکان 5 کمروں پر مشتمل تھا۔ 3 کمرے نیچے اور 2 اوپر کی منزل پر تھے، جس کے ساتھ ایک چھوٹا باورچی خانہ تھا۔ میرے بچپن کی پناہ یادیں اس مختصر سے مکان سے وابستہ تھیں۔ نچلی منزل کے ایک کمرے میں ہمارا بوڑھا ملازم رہا کرتا تھا، دوسرا کمرہ مہمانوں کے لیے اور تیسرا بطور گودام استعمال کیا جاتا، جس میں گھر کا ٹوٹا ہوا فرنیچر، کچھ پرانے صندوق اور جلانے کی لکڑی پڑی رہتی۔ اوپر کی منزل کے 2 کمروں میں سے ایک ہم دونوں بھائیوں کے تصرف میں تھا، دوسرا والد اور والدہ کے لیے مخصوص تھا۔ جب میں مکان میں داخل ہوا تو نچلی منزل کے تینوں کمرے اس طرح ویران پڑے تھے جیسے برسوں سے ان کو کسی نے کھولا بھی نہ ہو۔ فرش پر مٹی کی موٹی کی تہ جم چکی تھی، دیواریں گرد سے اٹی ہوئی تھیں اور مکڑیوں نے جالا بن رکھا تھا۔ گویا میں اپنے مکان کی بجائے آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں آ گیا تھا۔ اوپر کی منزل کی حالت اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکا سبز رنگ کیا ہوا تھا، ہر چیز صاف ستھری اور بڑے کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ دروازے اور کھڑکی پر ہلکے آسمانی رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ پلنگ پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا جس پر اجلی چادر پڑی تھی۔ مختصر یہ کہ کمرہ ہر لحاظ سے قابل تعریف تھا۔ ساتھ والا کمرہ جس میں ہم دونوں بھائی سویا کرتے تھے، اس کی حالت ایسی نہ تھی، مگر وہ بھی ہر طرح سے صاف ستھرا تھا۔ جیمز اس کمرے کو گودام کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ آمنے سامنے کی دیواروں کے ساتھ نیچے سے اوپر تک شیلف لگے ہوئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان شیلفوں پر کم از کم 1,500-2 ہزار کے لگ بھگ نئی اور پرانی کتابیں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ ہر کتاب پر سیریل نمبر اور نام کی پرچی چسپاں تھی تاکہ تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ کمرے کے دروازے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ چند لکڑی کے بنے ہوئے پرانے صندوق اوپر تلے رکھے ہوئے تھے جن کا رنگ تک خراب ہو چکا تھا۔ ان صندوق کے ساتھ 10-15 لکڑی کی پیٹیاں اوپر تلے پڑی تھیں جو عموماً پیکنگ کے کام آتی ہیں۔ ان پیٹیوں میں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیمز لندن سے آتے وقت ان میں کتابیں بند کر کے لایا ہوگا اور اب خالی رکھی ہیں۔ ہر ایک کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں کمرے میں آگ جلائی اور کافی کے لیے کیتلی میں پانی رکھ دیا۔ آتش دان کے قریب ہی دیوار میں لگی ہوئی الماری کو کھولا تو اس میں اب تک کافی اور شکر بند پڑی تھی جو میرا گمشدہ بھائی چند دن پیشتر بازار سے خرید کر لایا تھا۔ لوہے کے تار اور مچھلی پکڑنے کا جال البتہ وہاں نہیں تھے۔ یہ دونوں چیزیں تیسرے دن گودام سے ملیں۔ کافی پینے کے بعد میں نے میز پر رکھی ہوئی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکا۔ خدا جانے یہ کس زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات اور جلد چمڑے کی تھی اور تحریر ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، جس کی بنا پر میں نے کتاب کی قد و قامت کا اندازہ لگایا کہ یہ چھاپ خانے کے ایجاد سے پہلے زمانے کی ہے۔ کتاب کے آخری صفحے پر جیمز کے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ کتاب بہت قدیم زمانے کی ہے۔ اسی نوٹ میں ایک دوسری کتاب کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ میں نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی اور سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کا تھکا ماندہ تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ مجھے سوئے ابھی 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ بے پناہ شور و غل سے آنکھ کھل گئی۔ سرہانے رکھے ہوئے میز پر ٹیبل لیمپ کو روشن کیا۔ باہر پرندوں کی آواز بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکا کر شیشے میں سے باہر دیکھا۔ چاندنی رات تھی اور ہر طرف سیاہ رنگ کے پرندے موجود تھے۔
رنگ گہرا سیاہ، بالکل کووں جیسا، مگر جسامت کے اعتبار سے وہ گدھ کے برابر تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ بڑی ہی ہیبت ناک آواز میں شور مچانے لگتے۔ پہلے ان میں سے ایک آواز نکالتا اور اس کے بعد سب اپنی اپنی چونچیں کھول کر آسمان کی طرف گردن اٹھاتے اور زور زور سے چیخنے لگتے۔ مکان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے پرندوں کی خوفناک آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے، اور چھت پر بیٹھے ہوئے پرندے جب اپنی مکروہ آواز نکالتے تو اس کی گونج نچلی منزل سے ٹکرا کر عجیب بھیانک صورت اختیار کر لیتی۔ ڈر تھا اگر میں مکان سے باہر نکلا تو ممکن ہے یہ ظالم گدھ نما پرندے مجھ پر حملہ آور ہو جائیں اور اپنی لمبی چونچوں سے مجھے نوچ کھائیں۔ شور ہر لمحہ بڑھتا گیا اور میری پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی اور بستر میں گھس کر کمبل بھی منہ پر اوڑھ لیا اور لیٹ گیا۔ نیند تو خیر کیا آنا تھی، قدرے اطمینان ہو گیا۔ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، حتیٰ کہ شور بتدریج کم ہوتا گیا اور باہر سے پرندے کی اڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رفتہ رفتہ سب اڑ گئے۔ صبح ہوئی اور کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیل گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس آفت سے نجات ملی۔ رات بھر جاگنے سے میرا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ سکون ملتے ہی آنکھ لگ گئی اور میں 11 بجے دن تک بے خبر سوتا رہا۔ ناشتہ کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تاکہ ہمسایوں سے ملاقات کر کے معلومات حاصل کروں، لیکن آج سب کا رویہ کل کی نسبت بہت ہی مختلف تھا۔ کوئی شخص مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں گھر چلا آیا اور میز پر رکھی ہوئی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دوسری کتاب کا خیال آیا جس کا حوالہ جیمز نے اپنے نوٹ میں دیا تھا۔ میں نے گودام میں جا کر دیکھا، جلد ہی مطلوب کتاب مل گئی۔ یہ کتاب بھی کافی پرانی تھی، کاغذ کا رنگ بگڑ کر گہرا زرد ہو چکا تھا اور اس قدر بھربھرا کہ ہاتھ لگتے ہی ٹوٹ جاتا۔ یہ کتاب بھی میرے لیے بہت عجیب تھی اور اس کی زبان تو میرے لیے لاطینی ثابت ہوئی۔ البتہ اس میں 2 کاغذ میرے بھائی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ ان 2 کاغذوں کو لے کر میں کمرے میں آ گیا اور بیٹھ کر اطمینان سے پڑھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ میز پر رکھی ہوئی متبرک کتاب 1000 سال پرانی ہے اور اس وقت صرف 3 جلدیں ساری دنیا میں موجود ہیں۔ کتاب کا نام ابدی زندگی ہے اور اس کا مصنف ایک سادھو گزرا ہے جو پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ سادھو اپنی طبعی موت مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ہے اور لامحدود وقت تک زندہ رہے گا۔ اس سادھو کے 3 نائب اس وقت دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس اس کے کتاب کی ایک جلد موجود ہے، نیز کتاب کی صفحات اور جلد انسانی کھال کے ہیں۔ اس سادھو کے پیروکار ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جوان 3 نائبوں کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں اور حالات کے مطابق روپ دھار لیتے ہیں۔ جیمز کی تحریر پڑھنے کے بعد مجھے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے کتاب میز سے اٹھا کر زمین پر دے ماری اور دونوں کاغذ نظر آتش کر دیا۔ مجھے تو نہ تو شیطانی پراسرار قوتوں پر یقین تھا اور نہ ہی بدروحوں پر۔ گو بعد کے واقعات نے میرے نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ بہرحال میں نے رات کو آ کر مکان کا گھیراؤ کرنے والی بدروحوں سے نبرد آزما ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بازار سے ایک بندوق اور گولیوں کے 4 ڈبے خریدے اور اپنے ریوالور میں بھی گولیاں بھر کر جیب میں رکھ لیا اور ان کے کالے پرندوں یا بدروحوں کا انتظار کرنے لگا۔ سورج غروب ہو گیا، رات نے تاریکی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میری طبیعت بے چین ہونے لگی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں کبھی میز کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتا اور کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتا، سگریٹ پی کر